अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पहली बार कमेंट्स का जवाब देने और डिस्कस करने की नीयत से आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बगैर कोई ज़्यादा बात करते हुए चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं और इंशाल्लाह उसका जवाब भी देते हैं। एक कमेंट है, कोई यूज़र हैं, बेहतरीन नसीहत की आपने, नशवंदी साहब के ताल्लुक़ से बयान को बोल रहे हैं। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है, और ये नसीहत हम हर एक दूसरे को करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, और अल्लाह ताला आपको भी इसकी तौफीक दे और ताकत दे। और साथ ही साथ दुनिया की परेशानियाँ और मुसीबतों से इंसान मजबूर हो जाता, तो हर किसी की अल्लाह ताला मुसीबतें और परेशानियाँ दूर कर दे और दौलत से नवाजे, ताकि मुसलमान मजबूर न रहे। दूसरा कमेंट है, कोई जोकर मेरा नाम भाई हैं, 2 कमेंट किए हैं। एक लिखते हैं कि क्या जोकर पंथी है और पागल हो, आपका फुल स्क्रू ढीला है। हाँ भाई, जोकर पंथी तो नज़र आ रही है आपको कि जो है ना, जन्नत मेरे रब की मर्ज़ी से मिलेगी, ये जोकर पंथी नहीं है। और करामत जो है ना बताना, ये फुल स्क्रू ढीला होने की निशानी नहीं है। स्क्रू ढीला था ऐसी करामतों की वजह से, वो टाइट करने के लिए आया। और मैं आपके भी हक़ में दुआ करता हूँ कि जोकर मेरा नाम भाई, कि अल्लाह ताला आपको भी जो है ना अक्ल सलीम से नवाजे, हिदायत दे, और दुनिया में हर किसी को दौलत और नाम और आसानियाँ और आसाइशों की ज़रूरत होती है, उसमें वो परेशानियाँ दूर करके ये सारी दौलत और आसाइश और आसानियाँ अता फ़रमाए, और आपको भी दीन का एक सच्चा सिपाही बनने का तौफीक अता फरमाए। उसके बाद एक कमेंट आता है, मोहम्मद गुरगांव, कलरफुल चिच्चा अजीब आदमी है गोले पर। जी मेरे भाई, सारे मुसलमान लोगों की नज़र में अजीब है, और सारे मुसलमानों की नज़र में हम जैसे लोग अजीब हैं, जो सिर्फ कहते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। तो मेरा भाई, और हमारी एक और भी आदत ये है कि हम चाहते हैं, जैसा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि सारे के सारे लोग जन्नत में चले जाएं, कोई भी जहन्नुम में शैतान के साथ ना जाए। और शैतान के साथ जाने की सबसे बड़ी वजह, मेन वजह यह है कि शिर्क अल्लाह के साथ। तो प्लीज़ मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको भी हिदायत से नवाजे और आपको भी जन्नत में दाखिला अता फरमाए, और दुनिया में भी आपको मुसीबतों परेशानियों से दूर करे और दौलत से और आसाइशों से नवाजे हलाल की। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये कौन से भाई हैं? आदिल मोहिउद्दीन, एक और जाहिल यूट्यूब पर पलने आया दीन का आदमी। मेरे भाई, अब तक कौन पाल रहा था? अल्लाह ना, आपको भी और मुझे भी। तो ऐसी बातें नफ़रत की खातिर या मुखालिफत की खातिर मत कीजिए। देखिए, आपका भले जो है ना मुखालिफ आदमी ही क्यों ना हो, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात कर रहा है या फिर जो है ना अल्लाह के मर्ज़ी की बात कर रहा है, तो कोशिश कीजिए समझने की। और मैं किसी से नफ़रत की खातिर कोई बात नहीं किया, और मेरे पलने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कारोबार है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है, इंशाल्लाह आगे भी नवाजेगा। और यही मैं दुआ आपके हक़ में भी करता हूँ कि अल्लाह ताला दौलत और आसाइशों से, दुनिया की सारी चीज़ों से अल्लाह आपको भी नवाजे, और दुनिया में जीना आपके लिए आसान कर दे, और आखिरत की कोशिश की तौफीक आपको भी नवाजे, और आपको भी अल्लाह ताला जन्नत में जाने वाला बना दे, और आपके ज़रिए भी बहुत सारे लोगों को बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक और मेरे भाई हैं, मोहम्मद रफ़ीक अहमद, इन्होंने 2 कमेंट किए हैं। मोहर लग गया, शायद तंज़ है ये। रहमत से दूर, अच्छा कौन? तौहीद में परेशान जो लोग रहते हैं, एक अल्लाह की जो बात करते हैं, वो रहमत से दूर। अच्छा, आप वीडियो बनाकर शिरक करें। भाई, वीडियो बनाना अल्लाह के साथ शरीक होता है? बंदों से राब्ता मत करो। अच्छा, आप जो भी बोलना है डायरेक्ट अल्लाह से बोलो साहब, आपके हिसाब से आप दोनों मिलकर अच्छा, दूसरे कमेंट में लिखते हैं, आप दोनों मिलकर, यानी नशवंदी साहब और मैं, सिटिंग कीजिए, हम लोग आप दोनों की गुफ्तगू सुनेंगे इंशाल्लाह, कुरान और हदीस की रोशनी में। जल्दी कीजिए, वेटिंग फॉर दिस सिटिंग, थैंक्स। मेरे भाई,
مہر تو لگنی ہی چاہیے، اور مہر تو جب بھی لگ گئی تھی جب ہم مسلمان اپنے آپ کو کہے تھے، اور توحید کے لیے پریشان، رحمت سے دوری نہیں ہے، توحید کے لیے پریشان، توحید کے لیے کوشش، توحید کے لیے جستجو، یہی ہے نبیوں کا کام، اور ہمارا بھی کام اور ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور سب سے بڑی بھلائی ہے میرے بھائی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ کیا ہم غیر مسلموں کو ایسا بلائیں گے آؤ ہم بھی خبروں کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، آؤ تم بھی مورتیوں کی پوجا کرتے ہو خبروں سے مانگتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا بھائی، ہنسے گا یہ غیر مسلم، یہ بری بات ہے، اس کو سوچئے۔ میں نے کسی کو طنز نہیں کیا، کسی کو کچھ برا نہیں کہا، گزارش کی بھائی اس بات کو سمجھیے کر کے، اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اور دوسری چیز، بالمشافہ بیٹھ کر کے کیا بات کروں بھائی؟ بالمشافہ بیٹھ کے بات کرے تو بھی ایسے ہی ہوں گے باتیں، طنز بڑھتے جائیں گے۔ بھائی میں نے صرف گزارش کی، میں نے کوئی تانا نہیں مارا، کوئی برائی نہیں بتائی، کوئی کچھ نہیں کیا، میں نے یہ کہا خبروں کی پوجا کی جو شرکیہ باتیں ہیں اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تو اعتراض کی کیا بات ہے؟ آپ کو غلط دکھ رہا، نہیں پسند آ رہا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، یا اللہ سچی راہ کی طرف مجھے پھیر دیجئے، میری مت سنیے، سلفی علماء کی مت سنیے، کسی کی بھی مت سنیے، آپ اللہ تعالیٰ رب العزت سے تو دعا کیجئے نا بھائی۔ اور میرا بھائی شاید آپ کو بھی بڑی فکر ہے اسلام کی، دین کی، اسی لیے آپ نے مجھ پہ طنز کیا، کوئی میرے سے نفرت کی خاطر تو کیا نہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی مجھے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بھی اتنی ہی محبت لگتی ہے جتنی مجھے ہے، تو اسی لیے آپ نے جو ہے نا مجھے نبی کا دشمن سمجھ کر کے دیا۔ بھائی میں نبی کا دشمن نہیں ہوں، میرے نبی اسوہ ہے میرے لیے، آپ بھی بنا لیجئے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچی ہدایت سے نوازے، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی نوازے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت اور دنیا کی آسائشوں سے، پریشانی سے دور رکھے، اور دولت آپ کو عطا فرمائے۔ یہ میری دعا ہے، اور سب کے حق میں کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ میرے بھائی یہ چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اور بھائی میں کوئی لڑائی جھگڑے کی نیت سے نہیں ہوں، سب کا کام ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، میں وہی کام کر رہا ہوں بھائی۔ اور ہم غیر مسلموں کو کیسا دعوت دیں گے جب ہم ہی سدھرنے کا اتنے سارے مسائل ہیں ہمارے سدھرنے کے لیے؟ تو میرے بھائی خیال کیجئے، اللہ آپ کو مصیبتوں سے دور کرے، دولت اور آسائشوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اگلے میرے بھائی ہیں مجاہد حسین، اور میرے بھائی نے قریب ایک سے زیادہ کمنٹ کیے، ایک اپنا دماغ کا علاج کرا لو، ہاں انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی تو آپ سے ایڈریس لے کے کرا لوں گا بھائی۔ مزار پہ جانے اور خبر پر جانے کو شرک بتاتے ہیں؟ ہاں بھائی، مزار پہ جانے کو شرک نہیں بتاتے ہیں، خبر پہ جانے کو شرک نہیں بتاتے ہیں، مزار اور خبر والے سے مانگنے کو شرک بتاتے ہیں میرے بھائی۔ کیا مزاروں میں اللہ رب العالمین نہیں رہتا بھائی؟ اللہ رب العالمین رہتا تو ہم سیدھے بات کر لیتے نا، اور آپ بھی بات کر لیتے۔ آپ اس انداز میں جا رہے ہو کہ اللہ رب العالمین کے برابر کی طاقت والے مزاروں میں ہیں، ایسا مت کیجیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ ہاں بھائی، کسی چیز کو کسی میں ملانے کو، کسی کے ساتھ کسی کو پارٹنرشپ دینے کو ہی پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ اب پارٹنرشپ دے کے وہ پارٹنر نہیں ہے بولے تو یہ تو عجیب بات ہوئی نا، یہ کس دنیا کی بات ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا۔ پہلے بتاؤ شرک کس کو کہتے ہیں؟ بھائی ابھی تو بات کر لی ہم نے، آپ کا تو پورا اسکرو ڈھیلا ہے۔ اب وہ اسکرو واقعی ڈھیلا تھا میرا، تو میں ٹائٹ کرنے کی خاطر آیا، تو میرے کو حدیثیں ملی کہ لوگوں کو شرک اور بدعت کی برائیوں سے بچانے کی کوشش کروں، سماج میں بگڑی ہوئی باتوں کو سدھارنے کے لیے لوگوں کو تلقین کروں، اور یہ بات کہنے میں جو تکلیفیں آئیں گی اس پہ صبر کروں، اور وہ تکلیفوں کی بات آپ کر ہی رہے ہیں، مگر میں آپ کے ساتھ جو ہے نا برا رویہ اختیار نہیں کروں گا۔ میں آپ کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم سے عطا کرے اور علم کی دولت سے نوازے جو کہ نفع بخش ہو، اور آپ کو ایسا رزق عطا کرے کہ جو ہے نا جس میں پھر کسی کی محتاجی نہ ہو۔ میرے بھائی دولت اور آسائشوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے، ٹھیک ہے میرے بھائی، آمین یا رب العالمین۔ ریان صاحب لکھتے ہیں سلفی نیو فرقہ، برانڈ نیو، بٹ اہل سنت والجماعت 14 ایئرس اولڈ۔ میرے بھائی فرقہ یا جماعت نئی پرانی اگر ہے تو یہ عجیب بات ہو جائے گی، کیونکہ جو ہے نا پرانے ہونے سے بہت کچھ نہیں ہو جاتا۔ پرانے تو بنی اسرائیل بھی تھے، ٹھیک ہے، پرانے تو نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہے،
पुराने तो जो है ना हिंदुइज्म जो मूर्ति पूजा करते हैं वो 1400 साल से भी कई ज़्यादा पुराने, ईसा अलैहिस्सलाम से भी पुराने हैं वो लोग। पर पुराना होना काफ़ी नहीं है। सारे अंबिया ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद। जब माबूद कोई नहीं है तो ख़बरों की पूजा ठीक नहीं है। अगर ख़बरों की पूजा ठीक है तो फिर मक्का के मुशरिक भी मूर्तियों की पूजा करते थे और बोलते थे कि हम इनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की पूजा कर रहे हैं। आज हम भी वही कर रहे हैं मेरे भाई, ये चीज़ गलत है। यही टोकने की बात कर रहा हूँ, तो बुरा मत मानिए। अल्लाह आपको हिदायत दे और इल्म से नवाजे, और अल्लाह ताला आपको दीन का काम ले ले, आपको जन्नत में दाखिल करे, और अल्लाह ताला दुनिया में मुसीबतें दूर करे और आसाइशों को आसान करे आपके लिए, और दौलत से नवाजे ताकि आप किसी के मोहताज ना रहो। आमीन या रब्बुल आलमीन। रयान साहब के बाद एक लिखते हैं, क्या नाम है इनका, एसी क्रिएशन। अरे बाबा लाल, भाई मैं बाबा लाल नहीं हूँ। बहुत सारे लोग बाल सफ़ेद हो गए तो दाढ़ी को कलर करते हैं भाई। क्या बात करें। अरे बाबा लाल, इमामा की बात करते हो आप कि आप नबी को देखे हैं कि आपके अब्बू देखे हैं? जो देखे हैं वो इमामा ही अब हमको देखे हो बताए कि तबलीग की बात करते हो तुम। नबी ताइफ में किस लिए गए थे, ज़रा आपका नंबर दो। आपकी बात से तो जो है सो थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे को, मगर समझा ये मैं कि जो है ना, मैं शेख को ये बोला था कि जो है ना आपसे मेरे को शिकायत है कि जो आप हनफियत की दावत देते हैं या शाफियत की दावत देते हैं, ये चीज़ गलत है। आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे आओ इस तरीके से। मैं कुछ बोला था शेख को, मौलाना को, तो आपको क्या तकलीफ़ हो गई भाई उसके अंदर? मैं क्या गाली दिया उनको, क्या बुरा बोला भाई? शायद आपको उस तरह कन्फ्यूजन है कि जो है ना मैं कुछ और दुनिया का आदमी हूँ और शेख जो है सो कुछ और दुनिया के आदमी है, ऐसा नहीं है। देखो मेरे भाई, शेख बोले कि मेरे अंदर गलती देखो तो मुझे ही बताओ, मैं वही काम किया, मेरे को गलती दिखी, बताया। आप तो कुछ और ही समझ गए उसका। और नंबर घी को भाई, नबी ताइफ में किस लिए गए थे? तो दावत देने के लिए गए थे, मार खाए। और आप मेरा नंबर ले रहे हैं तो जो है सो आप भी मेरे को मारना चाह रहे हैं क्या? मैं भी तो नहीं शेख को दावत ही दिया था। क्या बातें कर रहे हो भाई? शायद आपको जो है ना थोड़ा सा ज़हनी परेशानी है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आपकी तकलीफ़ दूर हो जाए, और हो सकता है आपकी तंगदस्ती और घर की परेशानियों में भी आप परेशान हैं, वो भी दूर हो जाए, और अल्लाह ताला आपको दौलत से और दुनिया की आसाइशों से नवाजे और दीन का काम करने वाला बनाए, और आपको भी अल्लाह ताला जन्नती बनाए। ठीक है भाई, मैं इससे ज़्यादा आपकी बात को नहीं समझ पाया। अगले मेरे भाई हैं जिब्राइल अमीन, आकर कहा क्या सलफ़ी अहले हक जमात है? भाई मैं इस बयान में नक्शबंदी साहब के मैंने नहीं कहा कि सलफ़ी हक जमात है, मैं अहले हक बोला, और आपने समझ लिया कि मैं सलफ़ी हूँ। मतलब मेरे को आपने अंदाज़ा लगा लिया, मतलब आपको पता है कि कौन क्या बात करता है, तो आप सिर्फ तासुब में मुलव्विस हैं, तासुब का शिकार है। भाई तासुब मत कीजिए। शायद आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दीन की खातिर ही काम करना चाह रहे हैं, मैं भी वही करना चाह रहा हूँ, मगर आप शख्सियतों के मोहताज हो गए मत होइए। मैं अल्लाह ताला से आपके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको तासुबियत से निकाल करके खालिस करते दीन की खातिर, और आप दीन के सच्चे अलंबरदार बन जाएं और काम करने लगे। और मैं साथ ही साथ आपके हक़ में ये भी दुआ करता हूँ, दुनिया की मुसीबतें अल्लाह आपसे दूर कर दे, परेशानियों को हटा दे और आसाइशें ला दे और दौलत से नवाजे, ताकि जो है ना लोगों के आप मोहताज ना रहें। जज़ाकल्लाह खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। दूसरा है नैंस साहब, कहते हैं चिच्चा आपका स्क्रू हाफ स्क्रू नहीं फुल स्क्रू ढिल्ला है, बराए करम कोई अहले सुन्नत बरेलवी आलिम से। भाई इस किस्म का जवाब मैं ऊपर दे चुका हूँ, एक बार फिर ये कह देता हूँ। क्या है, क्या जो भी आपकी एतराज़ है वो हल हो जाएंगे, अल्लाह आपको सिर्फ सिरात मुस्तकीम पर चले। हाँ यकीनन मैं भी आपसे भी यही कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी और आपको भी सिरात मुस्तकीम पर चलाए। और यकीनन आपने सच कहा कि मेरा हाफ स्क्रू नहीं फुल स्क्रू ही ढीला था, उसको टाइट कराने के लिए मैं जिन डॉक्टरों के पास गया, उन डॉक्टरों ने मुझे बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका इलाज है। अगर आपको अपना स्क्रू टाइट करना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे ही चलना पड़ेगा।
تو وہی کر رہا ہوں میں، اور اسی عمل کے خاطر آپ سے بھی دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سارے جو ہے نا مصیبتوں سے پریشانیوں سے نکال لے اور حق کی طرف رغبت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنتی بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور دنیا کی مصیبتیں دور کرے، آسائشیں دے اور دولت سے نوازے، تاکہ آپ بھی کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یہ محتاجی ہی ہے، یہ پریشانی، یہ مجبوری ہی ہے جو خبروں تک لے کے جاتی ہے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر، آمین یا رب العالمین۔ دوسرے میرے بھائی ہیں ارشد رضا اہل حق، وہ بھی سلفی؟ ہاں بھائی، اہل حق ہر وہ ہے جو اسلاف کے طریقے پہ چلتا ہے، اسلاف کے طریقے پہ جو چلتا ہے وہ سلفی۔ اسلاف جو آگے چلے گئے وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کو اسلاف کہتے ہیں، ان کے طریقے پہ جو چلتا ہے وہ سلفی۔ جو پھر بیچ میں آنے والوں کے طریقے کو بیچ میں سے اڈاپٹ کر لیتا ہے وہ سلفی نہیں، وہ جماعت ہو جاتی ہے، ایک ٹکڑے کی جماعت۔ ایک جو کامل جماعت ہے وہ سلفی جماعت ہے۔ سمپل۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کو اور مجھ کو ہدایت دے اور ساتھ ساتھ دنیا کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرے اور آسائشوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ دولت دے، تاکہ دولت ایک ایسی چیز ہے جو نہیں ملتی ہے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، لوگوں کے پاس جھک جاتا ہے اور آخر میں خبروں کے آگے بھی جھک جاتا ہے۔ تو میری اللہ سے دعا یہی ہے، تو اللہ آپ یہ دعا پوری کرے، آمین یا رب العالمین۔ ذیشان صاحب لکھتے ہیں تو مولانا پر طنز کرتا ہے، شرم آنی چاہیے، مطلب مجھے اپنے حلیے کو پہلے درست کر، دوسرا حنفی شافعی حنبلی ہو کر کیا ہے۔ اچھا، یہ درود شریف کے اوپر تھا کہ جو ہے نا آپ نماز وغیرہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کرنا چاہیے اور درود کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے نہیں میرے بھائی، ہر وہ چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ میرے نبی نے سکھایا ہے۔ میں نے طنز نہیں کیا مولانا پہ، میں نے یہ کہا واقعی آپ یہ بات پہ عمل کرتے ہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ جو ہے نا نبی کی جب بات آتی ہے تو پھر کیا وہ جا کر کے دیکھ لیجیے آپ، نبی کی بات آتی ہے تو کس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، یہ بات میں نے بولا۔ میں نے اس کو آپ نے جو ہے نا برا مان لیا اور مجھے کچھ بولنے لگے، تو میرے بھائی کوئی بھی ہو، اللہ کی جنت میں داخل ہونا ہے، اللہ کی مرضی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی چلے گا، دوسرا طریقہ نہیں چلے گا۔ اور میں سب کو جیسے دعا دے رہا ہوں آپ کو بھی دعا دیتا ہوں، آپ کے بھی حق میں اللہ تعالیٰ ہدایت کو توفیق سے نوازے، آپ کو بھی دین کا داعی بنا دے، آپ کو بھی دین کا مددگار بنا دے، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی مصیبتوں سے دور کرے، آسائشوں سے نوازے اور دولت سے نوازے، تاکہ محتاجی سے آپ دور ہو جائے۔ جب محتاجی دور ہو جائے گی تو مجھے امید ہے کہ جو ہے نا آپ بھی خبروں کی طرف جو جھکاؤ ہے وہ نہیں کرے، آمین یا رب العالمین۔ صادق خان صاحب لکھتے ہیں بھائی آپ بھی ولیوں کی خبر پر جایا کیجئے۔ ہاں بھائی، یہ جواب آلریڈی 2 دفعہ دے چکا ہوں میں اوپر، اور ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، انشاءاللہ اللہ ہدایت ملے گی۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے جب ایک غیر مسلم مورتیوں کی پوجا کرنے والا دل میں ارادہ کر کے دعا کرتا ہے کہ میرے رب مجھے راہ راست دکھا، وہ کون سے ولی کا سہارا لے کے دعا کرتا ہے بھائی؟ بات کو سمجھیے بھیا، ولیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اولیاء سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اولیاء کی خبروں کو ہم نے دینے والا بنا لیا، یہ چیز پرابلم ہے اور مجھے نہیں ہے، وہ آپ کا ہی نقصان ہے۔ ایک دفعہ سوچئے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ دوسروں کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، ایسا دعا کیجئے اور وہ اس راستے پہ چلائے جس کو اللہ چاہتا ہے کہ ہم چلیں۔ سمپل، اتنا کہنا مشکل ہے کیا؟ میری دعا ہے آپ ایسا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے سو آپ کے حق میں تو ہدایت کی توفیق دینے کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست پہ رکھے، ہدایت دے اور جنت کی توفیق عطا فرمائے، جنت سے نوازے اور مصیبتیں پریشانیاں دور کرے، آسائشوں سے نوازے، دولت بھی دے، تاکہ آپ مجبور نہ رہیں لوگوں کے سامنے جھکتے جھکتے خبروں کے سامنے بھی جھکنے کے لیے، آمین یا رب العالمین۔ محمد یاسر خان کو شارٹ فارم، محمد یاسر خان صاحب، خواب میں بلی کو چچڑے ہاں میرے بھائی،
خواب میں بلی کو چچڑے نظر آتے ہیں کیونکہ اس سے اس کی بھوک مٹتی ہے. ایک مومن کو جو ہے نا ہر کسی کا مومن ہونا نظر آتا ہے کیونکہ جو ہے نا اس کی تڑپ ہوتی ہے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں, جہنم سے بچیں. آپ کے بھی حق میں میری یہی دعا ہے. اور یہ چچڑے والی دعا, یقیناً میرے کو چچڑے اللہ تعالیٰ نوازیں گا. اگر میں بلی ہوں اور میں مومن ہوں تو سارے لوگ انشاءاللہ مومن ہو جائیں گے اور راہ راست پہ, اور مومن ہیں مگر کچھ گمراہیوں سے نکل کر راہ راست پہ آ جائیں گے. اور میں آپ کے بھی حق میں یہی دعا ہے. آپ بھی مصیبتوں پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو دور کر دے, اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت پہ رکھے اور آپ کو بھی دولت سے نوازے, تاکہ آپ بھی مجبوری اور پریشانی سے ہٹ جائیں اور اللہ کی راہ پہ لگ جائیں. آمین یا رب العالمین. حبیب خان صاحب صحیح بولا, مگر آپ لباس سنت کا پہنیے. میرے بھائی کچھ عجیب کرتا تھا تو وہ نکال دیا. اب سنت کا لباس کس کو بولتے میرے کو اتنا معلوم ہے کہ وہ ڈھیلا ہو, ایسا چست نہ ہو کہ جسم کا ایسا چست نہ ہو کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو جائے, اور ایسا نہ ہو کہ جھکے تو جسم دکھے, ہٹے تو جسم دکھے, اور ایسا پتلا نہ ہو کہ جو ہے نا اندر کا سارا چیز نظر آنے لگے, اور پینچے مرد آدمی کے ٹخنوں سے اوپر ہو, اور اتنی چیزیں میرے کو معلوم ہے, اور بھڑکیلے رنگ نہ ہو, ایسا میرے کو معلوم ہے. اب اس سے ہٹ کے اور کون سا طریقہ سنت کا ہے, سنت کا لباس ہے, وہ میرے کو نہیں معلوم. آپ کو پتہ ہے آپ بتا دیجئے, انشاءاللہ وہ سنت کا ہونا چاہیے اور سنت سے ثابت کر کے مجھے بتائیں, میں عمل یقیناً کروں گا. اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے, اور انہی کے دین کو آگے بڑھانے والا بنائے, اور جنت میں آپ کو اونچا مقام عطا کرے, اور آپ کو ہدایت دے, راہ راست پہ لائے, آپ کو ساری مصیبتوں سے دور کرے, پریشانیوں سے دور کرے, آسائشیں دے اور دولت سے نوازے, تاکہ آپ بھی مجبوری سے بچیں. آمین یا رب العالمین. یوزر بگ 2 لکھتے ہیں, چچا آپ کو علم کی ضرورت ہے, پلیز آپ علم حاصل کریں. اور بات رہی احمد نقشبندی صاحب کی, تو ان کے اعمال ان کے ساتھ, آپ کو کیا کرنا, آپ اپنی آخرت سنواریے, دوسروں کا کیوں دیکھ رہے ہو. ویسے بھی آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے, لیکن ابھی تک علماء کی عزت کیسے کرنا ہے سیکھے نہیں, اور دوسروں کی آخرت کی بہت فکر کر رہے ہو. افسوس صد افسوس. میرے بھائی یقیناً علم کی ضرورت ہے مجھے, کیونکہ جو ہے نا مکمل علم کسی کے پاس نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ جتنا بھی علم نوازے وہ نفع بخش ہو. میں آپ کے بھی حق میں یہی دعا کرتا ہوں. دوسری بات یہ رہی کہ جو ہے نا احمد نقشبندی صاحب کا چھوڑ دیجئے. میرے بھائی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی بات سوچتے تو پھر ہم تک دین نہیں پہنچتا. اور ایک مومن دوسرے مومن کی برائی کو ٹوک کر کے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس میں کوئی خباہت کی بات نہیں ہے. اور رہا سوال ان کا ان جانے اور آپ کی آخرت, دوسروں کو کیوں دیکھ رہے ہو. میرے بھائی میرا بھائی ہے وہ مومن, کیوں نہ دیکھوں میں اس کے حق میں. ارے کیا بات ہے, میں محبت کرتا ہوں اس سے, آپ کو نہیں ہے کیا میرا بھائی؟ اگر کچھ نقصان ہوتا ہے تو آپ روڈ پہ میں گر جاؤں گا تو بچانے نہیں آئیں گے آپ کیسے کہیں گے کہ میں بولوں آپ کو کہ اپنا اپن دیکھو. نہیں میرے بھائی, میری نظر میں وہ برا ہے, میرے کو محبت ہے, میں بولا. آپ کی نظر میں برا ہوں تو میرے کو درست کرنے کی بات کیجیے. آپ یہ کیا ہے تمہارا تم دیکھو, ایسا نہیں بھائی. ویسے بھی آپ کی عمر, اچھا عمر ہو گئی سو کیا بات, عمر ہو گئی تو کیا کلمہ نہیں پڑھنا, عمر ہو گئی تو گناہ گار ہے تو درست نہیں ہونا. آپ کی نظر میں گناہ گار ہوں تو درست نہ کہوں, آپ کے حساب سے میں چھوٹ جاؤں, یہ غلط بات ہے میرے بھائی. اور کیا بات کریں, آپ لمبی بات بولے. اچھا علماء کی عزت, اتنی عمر ہو گئی علماء کی عزت کرنا نہیں آتا. میرے بھائی علماء کی عزت اگر کرنا نہیں آتا نا تو احمد نقشبندی سے محبت کی بات نہیں کرتا تھا, حافظ ہے وہ. اسی لیے میں احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کیا. مگر آپ انہی سے یا ان جیسے اور دوسرے ملاؤں سے جا کر کے پوچھئے ابن تیمیہ کے بارے میں کیسی بے عزتی کی باتیں کرتے ہیں, محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں, ابن عثیمین کے بارے میں, اور جو ہے نا کیا نام ہے بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ بے عزتی کرتے ہیں. اچھا سب جا کے پوچھئے امام شافعی کی کیا اہمیت ہے ان کے پاس, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا اہمیت ہے. اندر کھوکھرت کے پوچھئے کس کی بات کو زیادہ. بھائی میرے ایسے باتیں مت کرو بڑے بھائی, اللہ آپ کو بھی سمجھ دے. اور کیا کہا آپ نے, بہت فکر کر رہے ہو, صد افسوس. افسوس کیسا بھائی, افسوس تو الٹا ہو گیا یہاں پہ. مگر میں آپ کے اوپر افسوس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کروں گا, اللہ آپ کو صحیح سمجھ دے
اور دین کا فہم دے. اللہ آپ کو پہ رحم کرے، آپ پہ فضل کرے، اور اپنی خاص فضلوں میں سے آپ کو فضل عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے سو ہدایتوں سے نوازے، اور نبی کا محبت کرنے والا محب بنا دے آپ کو، اور جنت میں جگہ دے، اور دنیا کی مصیبتوں سے بھی دور کر دے، دولت بھی نوازے تاکہ آپ مجبور نہ رہیں. آمین یا رب العالمین. جاہل، ہاں میرے بھائی، اب تک سارے لوگ یہ باتیں جو کر رہے ہیں، اب میں کیا بولوں. خیر آپ کا تو انداز میرے کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ میرے کو اگر جاہل بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مگر میں آپ کے حق میں صرف دعا کروں گا. اللہ آپ کو وہ ساری چیزیں دے جو اب تک سب کے لیے مانگتا آ رہا ہوں، اور آپ کو بھی ہدایت دے، آپ کو بھی دولت دے. آمین یا رب العالمین. اور آپ کو بھی جو ہے نا عقل مند اور ذہین اور فہیم اور فتین بنا دیتے کہ تاکہ آپ دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آپ مدد کریں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور بہت سارے لوگوں کو آپ مسلمان بننے میں مدد کریں، داعی بنیں. آمین یا رب العالمین. اب اس کے بعد ہے محمد ساجد، ماشاء اللہ بارک اللہ بھائی، اللہ آپ کو کامیاب کرے. آمین. وہی محمد ساجد صاحب ہیں، ماشاء اللہ بارک اللہ. پھر دوبارہ اور ایک بھائی ہیں اسلامک اسٹیٹس ویڈیو، ماشاء اللہ. فرقان عامر، ماشاء اللہ بارک اللہ. آپ اپنے نیک ارادوں کو جاری رکھیے. بولنے والے لوگ بہت بولتے ہیں، خود کو کوشش کرتے نہیں. اگر کوئی کچھ کرے تو تکلیف ہوتی ہے. پلیز آپ اپنی کوشش جاری رکھیے. محمد اعجاز، ماشاء اللہ اچھا سمجھائے آپ. احمد صاحب، ٹھنڈے دماغ سے سن کے اور سمجھنا آپ کی بات کو. اللہ ہدایت دے ہم سب کو. آمین. اور اللہ آپ کے ارادے کو کامیاب کرے. انشاءاللہ ایک دن لوگ آپ کو اور آپ کی باتوں کو سمجھیں گے. ایسے ہی سمجھاتے رہیے آپ نارمل. ہاں ماشاءاللہ. یہ 3 لوگ محمد اعجاز، فرقان عامر، اسلامک اسٹیٹس اور محمد ساجد صاحب نے میرے حق میں تعریف اور بارک اللہ اور ماشاء اللہ کہا ہے. اور ان کے حق میں ایک خاص مخصوص طور پہ دعا کرنا چاہتا ہوں، جیسے باقی سب لوگوں کے حق میں کیا کہ وہ لوگ دین کے علمبردار بنے، اور یہ لوگ بھی دین کے علمبردار بنے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایتوں سے، علم سے نوازے، صبر سے نوازے، ساتھ ہی ساتھ ان کی دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں دور کرے، آسائشوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ دولت سے نوازے تاکہ یہ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ رہیں، اور ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی درست کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اور دین کا کام لے لے ان سے. آمین یا رب العالمین. اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ٹھہرائے. آمین یا رب العالمین. اگلے ہمارے کمنٹر ہیں ابیرام. ارے چاچا آبادی کم کرو. بھیا پچھلے 50 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو 2 بڑے بڑے فریق کے اندر جو ڈفرینس ہے، وہ ریشو بھی قریب اتنا ہی ہے، اور پرسنٹیج کا ڈفرینس بھی اتنا ہی ہے. تو زیادہ ضروری آبادی کم کرنا کس کو ہے وہ خود دیکھ لیجئے. مگر میں جیسا مسلم بھائیوں کے حق میں دعا کیا، آپ کے بھی حق میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو سچ حق اللہ تعالیٰ سکھا دے، راہ راست پہ لائے، اور آپ کو بھی ایکیشور کا بندہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. کمار سریش صاحب، روڈ پر تو کوئی قطعی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. آج تک میں نے کبھی بھی نہیں روڈ پر جاگرن نہیں ہوتے دیکھا. میرے بھائی کا کمنٹ بڑا بہترین ہے. اب تک کے کمنٹوں میں اس میں طنز انداز بہت کم ہے. مگر میرے بھائی، آپ نے ویڈیو غور سے نہیں دیکھا. میں میرے بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں، اور ان کے اوپر گری ہوئی گرد، یعنی ہمارے اوپر گری ہوئی گرد کو جھٹک رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں. ہمیں نماز مسجدوں میں پڑھنی ہے، اور وہ جو بھی ہماری غلطی ہے وہ عام طور پہ نہیں دکھ رہی ہے تو وہ دکھا رہا ہوں. تو اسی طریقے سے آپ بھی 2 طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کیجئے، اور میری بات کو لے کر کے صرف آپ ایک طرفہ طنز، ایک طرفہ بات، ایک طرفہ رویہ مت اختیار کیجئے. میری ویڈیو کو غور سے سنیے. اور میں آپ کے بھی حق میں دعا کرتا ہوں، جیسا میں نے مسلم بھائیوں کے حق میں دعا کیا. اللہ آپ کو ستیہ کی ہدایت دے، توفیق دے سچ کی، اور ایک ایشور کی پوجا کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.
اور اب میں جس کا پڑھ رہا ہوں وہ ٹرو لائنس. ابے لالو یادو، مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی اس لیے باہر نماز پڑھنا پڑتی مجبوری میں. سرکار مسجدوں کو کوئی سا بجٹ نہیں دیتی لیکن ٹیمپلز میں کھربوں روپے کا بجٹ پاس ہو جاتا ہے. بھائی میرے، اللہ تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یا مدینہ میں، مکے میں مشرکوں سے، مدینہ میں یہودیوں سے کوئی چندہ نہیں مانگے، کوئی تعاون نہیں لیے کہ میرے دین کی مدد کرو. ہم کیوں محتاج رہیں بھائی؟ ہم کیوں محتاج رہیں مورتیوں کی پوجا کرنے والوں کے؟ ٹھیک ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، تو ہماری مسجدوں کو وہ تعاون کریں. عجیب معاملہ ہے میرے بھائی، بات کو سمجھیے. میں نے جو کہا اپنی گرد و غبار، ہماری بھی غلطیاں ہیں نا. ہم نبی کی سنت پہ نہیں چلتے. مسجد میں ممبر پہ امام کے کھڑے ہونے سے پہلے داخل ہونا ہے، ہم جاتے ہی نہیں. مسجدیں جب روز پوری ہونی ہے، جب روز پوری ہوں گی تو مسجدوں کی ایکسٹرا ضرورت نہیں پڑے گی. ہم کو روڈ پہ نماز پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. سب کو ٹائمنگ معلوم رہیں گی، عادت رہے گی. یہ تو ہم کرتے نہیں، تو کیا ہم مسلمان کہلانے کے بھی لائق ہیں؟ سوچئے میرے بھائی، برا مت مانیے. اس طریقے کی ہی میں نے بات کی. آپ بجٹ کا جو ہے سو ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کو اپنے اجر میں ساتھی بنانا چاہ رہے ہیں؟ اگر ان کے حق میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اپن سچے مسلمان ہو کر کے ان کو دکھائیں گے بھائی کہ وی آر دا مسلم، ہاؤ وی آر مسلم لائک ٹو بی می. ایسا ہم کو دکھانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے. وی ہیو ٹو بی فالو ہم. یہ تو ہم کرتے ہیں، اپنی اپنی مرضی کی چیزیں کرتے ہیں. اور حقیقت بتاؤں میرے بھائی، آج سارے مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں. اسلام پہ کوئی قائم رہنے کے لیے نہیں لڑ رہا. اسلام پہ قائم رہنے کے لیے پہلے خود کو لڑنا پڑے گا اپنے آپ سے. اس کے بعد جو ہے نا مسلمانوں کے لیے لڑنے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی بھیا. یہ بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر وہ 1 منٹ 3 منٹ 4 منٹ تو بات پوری نہیں ہوگی. ایسا کمنٹوں کا جواب دیتے ہوئے بھی پوری نہیں ہوگی. اس کے لیے وقت درکار ہے. آپ لوگ میرا سپورٹ کریں گے، میرے جیسے اور بھی لوگوں کا سپورٹ کریں گے تو یہ باتیں اسپریڈ ہوں گی. اور علماء کرام مسجدوں میں اور اسٹیجوں پہ بہت سارے خطبات دیتے ہیں. ان کے خطبات 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے آپ سنتے ہیں؟ کوئی اور سنتا ہے؟ کسی کو زبردستی سناتے نہیں. سوچئے میری بات، جب ہم سنیں گے سمجھیں گے تو ہم کو بات سمجھ میں آئے گی. اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی جانے. اور اللہ رب العزت بھی یہی کہتا ہے، احسن الخطائین، انسانوں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا کو قبول کر لے، اور وہ خطا اللہ کے مقابلے میں ہو تو معافی مانگ لے، نہ بھی ہو تو بھی مانگ لے. سمپل. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کرے اور عمل کرے، اور وہ طریقہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لے. یہی بات سکھانا ہے. اس میں جو ہے نا اتنا غصہ اور لالو یادو و پپو یادو بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پلیز بی انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. میں آپ کے بھی حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی سمجھ دے، دین کا داعی بنائے، اور اللہ آپ کی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرے، آسائشوں سے نوازیں اور دولت بھی دے، تاکہ آپ مجبور نہ ہو کسی بھی شخص کے، اور آپ کو اللہ اتنی دولت دے کہ آپ بھی دین کی خاطر خرچ کرنے والے بنے، اور جنت میں آپ کو بھی اللہ اچھے مقام پہ پہنچائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائی، یہ کمنٹ کا جواب ذرا سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دل سے دیجئے اور سمجھیے میری بات کو. بھلے کچھ وقت لے لیجئے، مگر میری بات کو سمجھنے کی ایک دفعہ کوشش کیے. اللہ سے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ میری بات سارے لوگوں کو سمجھا دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.